नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 7वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 66 to 70। लफ्ज़ी तर्जमा, वक़ज़्ज़बा और जुठलाया भी इसको यानी इस कुरान को, नाउज़ुबिल्लाह, कौमु का आपकी कौम ने, वहुवल हक़्क़ु हालांकि वो सच है, कुल कह दीजिए लस्तु नहीं हूँ मैं, अलैकुम तुम पर भी वकील कोई दारोगा या ज़बरदस्ती करने वाला, लिकुल्ली हर वास्ते नबा इन खबर के मुस्तक़र्रुन एक वक़्त मुकर्रर है, फसौफा पस अन करीब तालामुन तुम जान लोगे, वाइज़ा और जब राई था तुम देखो अल्लाह जीना ऐसे लोगों को जो यखूज़ूना जो झगड़ते हैं, फ़ी आयातिना हमारी आयात के बारे में, फ़आरिज़ बस किनारा कश हो जाओ, अनहुम उनसे, हत्ता यहाँ तक यखूज़ू कि वो मशगूल हो जाएं, फ़ी हदीस गैरिही इस बात के अलावा किसी और काम में, यानी कि वहीमा और अगर युनसियन्ना का भुला दे तुम्हें शैतान फला पस ना ताक़ुद पास ना बैठना बाद ज़िक्रा याद आने के बाद, माल कौमल ज़ालिमीन ज़ालिम लोगों के साथ, हमार नहीं है अल्लाज़िना उन लोगों के लिए जो यत्ताकून जो परहेज़गारी करते हैं, मिन हिसाबिहिम अपने हिसाब से, मिन शय्यन कोई भी चीज़, वलाकिन और लेकिन ज़िक्रा नसीहत करना है, लअल्लहुम ताकि वो भी यत्ताकून परहेज़गार हों, वज़रिल्लज़ीना और छोड़ दीजिए उन लोगों को, इत्तख़ज़ू जो बनाते हैं, दीनहुम तुम्हारे दीन को, लाइबन खेल व लहवा और तमाशा, इस्तग़फ़ार, वग़र्रतहुम और धोखे में डाल रखा है उनको, हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी ने, वज़क्किर बस नसीहत करते रहिए भी इसके साथ, अनजे के तुबसला कि ना हलाकत में डाले नफ्स कोई जान, बिमा इस सबब का सबब जो उसने कमाया, लईसा नहीं है लहा इसके लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, वली जिन कोई दोस्त, वला शफ़ी और ना ही कोई सिफारिश करने वाला, और अगर तादिल अगर बदले में दे कुल्ला तमाम अदलिन मुआवजा, ला युआख़ज़ ना लिया जाएगा, मिनहा इससे, उलाइका यही हैं अल्लाज़िना वो लोग जो उबसिलू पकड़े गए, बिमा इस सबब का सबूत जो उन्होंने कमाया, लहम उनके लिए शराबुन हमीम शराबुन मिन हमीम गर्म पानी खोलता हुआ पानी इनके लिए है, अज़ाबुन और अज़ाब है अलीम दर्दनाक, बिमा सबब इसके कानू वो थे यकफुरून कुफर किया करते, और उसे आपकी कौम ने झुठला दिया, यानी नाउज़ुबिल्लाह इस कुरान को, हालांकि वही हक़ है, कह दीजिए मैं हरगिज़ तुम पर कोई निगहबान नहीं। मुशरिकीन मक्का का अहवाल वाकई बयान किया जा रहा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपकी कौम ने कुरान को नाउज़ुबिल्लाह झुठला दिया, हालांकि वो बरहक है और इसमें बयान शुदा हर बात सच्ची है। आप इन्हें कह दीजिए कि मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि मेरा काम तुम्हें दीन पहुँचा देना है। इरशाद फरमाया सूरत कहफ़ में, और कह दीजिए ये हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है, फिर जो चाहे सो ईमान ले आए और जो चाहे सो कुफर करे। हर खबर के लिए वाक़या होने का एक वक्त है और तुम अनकरीब जान लोगे। इस आयत में कुफ़ार के लिए धमकी है, यानी अल्लाह ताला की दी हुई खबर गलत नहीं हो सकती, यानी अल्लाह के हर फैसले के वक़ू पज़ीर होने का एक वक़्त मुकर्रर है, और मैंने तुम्हें कुरान और रसूल की तकज़ीब और शिर्क का अंजाम बता दिया है, तुम्हें एक दिन अज़ाब आ दबोचेगा। इस अज़ाब से मुराद आखिरत का अज़ाब भी है, और वो अज़ाब भी जो दुनिया में कुफ़ार पर लड़ाई, खौफ और कहत की सूरत में नाजिल हो, और मैदान बदर में भी जिसकी एक झलक मक्का के सरदारों ने देखी। इस नाम में फरमाया, उनके पास इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर वो इससे मुँह फेरने वाले होते हैं, बस बेशक उन्होंने हक़ को झुठला दिया, जब वो इनके पास आया तो अनकरीब इनके पास इसकी खबरें आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के दिन कुरैश के 24 सरदारों की लाशों को बदर के कुओं में से एक नापाक कुएं में फेंकने का हुक्म दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं की मुंडेर पर खड़े हुए और इन्हें यानी कुफारे कुरैश को इनके नाम और इनके बापों के नाम से पुकारने लगे, ए फ़लाँ फ़लाँ के बेटे, ए फ़लाँ और फ़लाँ के बेटे, क्या अब तुम्हें ये अच्छा मालूम होता है
کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، پس بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے پا لیا۔ تو کیا تم سے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ فرمایا اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر لے، اور جہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی جب تم ایسے لوگوں کی مجلس دیکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں، یا عملاً ان کی بے قدری کر رہے ہوں، یا وہ اہل بدعت ہوں جو اپنی بے جا تعویلات اور تحریفات سے آیات الہی کو نعوذ باللہ توڑ مروڑ رہے ہوں، یا ان پر نکتہ چینی کر رہے ہوں اور الٹے سیدھے معنی پہنا کر ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو اس مجلس سے اس وقت تک کنارہ کرو جب تک وہ دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان کے بہلانے سے اس مجلس میں بیٹھ ہی جاؤ تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کی مجلس میں نہ بیٹھے رہو۔ اور تھوڑی سی بات، اپنی خوشیوں کو ذرا چیک کریں اور دیکھیں ان خوشیوں کے موقع پر کیا 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 جاتا ہے۔ ہر وہ کام کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو اور جسے ہمارے رسول منع کر گئے، ہر وہ کام خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور دل نہ خوف کھا جاتا ہے، دل میں ایسے دھڑکا سا لگ جاتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا۔ آپ شادیوں وغیرہ پر جائیں، وہاں آپ دیکھیں گے کیا ماحول ہوتا ہے، کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا سننے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایسی جگہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہو تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، اور اگر شیطان تمہیں بلا ہی دے، یعنی وہاں بیٹھ گئے اور ذہن سے نکل گیا کہ میں نے وہاں سے اٹھنا تھا، تو جب بھی یاد آ جائے تب بھی ان سے اٹھ کر آ جاؤ، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنی رشتہ داری قطع کر دو۔ فرمایا کہ جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تب تم دوبارہ ان کے پاس آ سکتے ہو۔ اسلام میں مشرکین مکہ صحابہ کرام کو قرآن پڑھتے دیکھتے، مذاق اڑاتے اور باتیں بتاتے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو منع کیا کہ کفار جب قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں نعوذ باللہ تو ایسی مجلسوں سے اٹھ جائیں، یہاں تک کہ وہ لوگ کوئی اور بات کرنے لگیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی کفار و منافقین کا ایسا ہی رویہ تھا، وہ لوگ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں سے مومنوں کو اجتناب کا حکم دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے نعوذ باللہ اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ نہیں جانتے، ہمیں اپنی موت کے وقت کا معلوم نہیں ہے، کسی ایسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اگر وہیں پر موت آ گئی تو بہت زیادہ ڈرا دینے والی یہ بات ہے، کیونکہ ہم موت کے وقت کو نہیں جانتے، یہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر کسی ایسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے اور وہیں پر ہمارا آخری وقت آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ کوشش کیا کریں ایسی مجلسوں سے کنارہ اختیار کیا کریں ضرور۔ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یعنی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت سے خطا اور نسیان اور وہ کام جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، یہ ہمارا رحیم و کریم رب۔ ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، اور لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو استحزان یا اللہ کا ناصب اللہ کے جو گناہ استہزاء کرنے والوں کو ملے گا وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ گاروں سے کلی مقاطع جو ہے وہ نہ کرے کہ ان کو نصیحت کرنا بھی چھوڑ دیں، یعنی ہر طرح کی قطع تعلقی مت کی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان کو نصیحت نہیں کر سکیں گے، اگر بول چال ہی نہیں ہوگی تو آپ ان سے بات کیسے کریں گے؟ تو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ بالکل ہی ان سے اپنا تعلق مت توڑو، کہ اگر ان کو نصیحت کرنا بھی چھوڑ دو۔ ہر مسلمان پر نصیحت کرنا اور تبلیغ کرنا فرض ہے،
لوگوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے اعمال بد کا نصیحت کرنے والوں پر کوئی وبال نہیں پڑے گا، ہاں مگر یہ ضرور ہو جائے گا کہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، جبکہ تم ہدایت پا چکے، اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ طاقت بھی نہ ہو تو دل ہی سے دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو تم پر یہ آیت پڑھتے ہو سورۃ مائدہ کی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے، جبکہ تم ہدایت پا چکے۔ اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں اور اس سے منع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر تم اللہ سے دعا کرو اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ کیا کرے، جتنی ہمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے، جتنی گنجائش ہو سکے، آپ ضرور برائیوں کو روکنے والوں میں شامل رہیں، کیونکہ لوگ تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک برائی کرنے والے، ایک ان کو منع کرنے والے اور خود بھی برائی سے بچنے والے، اور ایک وہ لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج اس قسم کے لوگ زیادہ ہیں کہ جو برائی تو نہیں کرتے مگر منع بھی نہیں کرتے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو وہ آ جائے، اگر برائی سے منع نہیں کرو گے تو وہ عذاب کہیں اگر اترے گا تو پھر سب پر ہی اترے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کا نصیحت کرتے رہیں۔ اور سب سے پہلا حق جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے ہے، اس لیے آپ اپنے گھر والوں کو بڑی محبت سے، پیار سے، اچھے طریقے سے ان کو اچھی باتوں کا کہتے رہیں۔ وہ چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو اعوذ باللہ کھیل اور دل لگی بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور اس کے ساتھ نصیحت کیجئے کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دے جو اس نے کمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیہ دے، ہر فدیہ، تو اسے نہ لیا جائے، یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، انہیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں اور ہر سعادت دنیا کی لذتوں میں ہے۔ آپ ان کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کیجیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، یہ لوگ بڑے عذاب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خوف دلاتے رہیے کہ کہیں یہ لوگ بڑے عذاب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ ان کو خوف دلاتے رہیے کہ کہیں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے روز قیامت ہلاک اور برباد نہ کر دیے جائیں، جس دن ان کا اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا اور جو طاقت کے ذریعے ان کی مدد کرے، اور نہ کوئی سفارشی جو بذریعہ سفارش اللہ کا عذاب ٹال سکے، اور اس دن اگر وہ تمام قسم کے فدیے بھی دینا چاہیں گے تو قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے اپنے برے اعمال اور حرام شہوتوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس دن پینے کے لیے انہیں گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے پیٹ میں گڑگڑائے گا اور ان کی آنتوں کو کاٹ باہر نکالے گا، اور ان کے کفر کی وجہ سے انہیں آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی،
جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔